मौसम इसकी सोच से ज़्यादा ठंडा हो चुका था। यूनिवर्सिटी में वो हर वक्त मूंगफली खाती हुई पाई जाती और जिस तादाद में इसकी हेलो हाय बढ़ चुकी थी यूनिवर्सिटी में, इसी हिसाब से जितनी मूंगफली मुंह में जाती उससे कहीं ज़्यादा दूसरों के हाथों में जाती थी। अब रोज़ की 1-2 किलो मूंगफली तो वह नहीं ले सकती थी ना, इसलिए जहाँ ज़रा सा सन्नाटा देखती मुंह में डाल लेती। एक दिन ऐसा करते उसे अपने पीछे आलियान का कहकहा सुनाई दिया, कितनी चालाक हो तुम, कैसे छुप छुप कर खा रही हो। नहीं तो वो साफ मुकर गई। अमराह इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी और आलियान बिजनेस का, और अमराह तो फिर अपनी आदत के मुताबिक यूनिवर्सिटी का हफ्ते में एक चक्कर ज़रूर लगा लेती, वरना हिस्सों में तो ज़रूर ही चक्कर को मुकम्मल कर लेती। लेकिन आलियान कम ही कहीं चलता फिरता खड़ा टहलता नज़र आता। हाँ, कभी कभी वो ऐसे हो जाता कि हर वक्त हर एक को नज़र आता, और कभी ऐसे कि हर कोई इसका पूछ रहा होता कि वो कहाँ है। अब वो ऐसे अचानक से नमूदार हुआ तो अमराह को अच्छा लगा। उसने जेब से मूंगफली निकाल कर उसे दी और साथ साथ से वो उसे बताती रही कि लाहौर में मूंगफली कैसे बिकती है, कैसे इसे गर्म किया जाता है, कैसे हीटर के पास बैठकर इसे उड़ाया जाता है। फिर इसने उसे बताया कि बचपन में वो मूंगफली के छिलकों के ढेर को चुपके खंगाला करती थी कि इसमें से उसे कोई मूंगफली शायद मिल ही जाए। आलियान देर तक हंसता रहा। मैं यकीन रखता हूँ कि तुमने यही किया होगा। वो हंसता रहा, फिर अपनी उंगली की पोर से अपनी आँख की नमी को साफ किया और अपने क्रॉस बैग में इससे मूंगफली भरवाकर अपनी क्लास लेने चला गया। और फिर वो उसे एक ऐसे वक्त नज़र आया कि उसने हैरत से किताब बंद कर दी। रात 12 बजे से कुछ पहले का वक्त था। वो अपने कमरे में पढ़ रही थी और अपने कमरे की खिड़की से ज़रा दूर घर के दूसरे किनारे की तरफ वो उसे नज़र आया। पहले इसने सर को उठाकर जैसे सारे घर का भरपूर जायज़ा लिया, फिर वो एक खिड़की की तरफ बढ़ा। अमराह ने झट अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और खिड़की से सर निकालकर उसे देखने लगी। वो इस खिड़की से उछल कर अंदर झांक रहा था। फिर इसने यही काम दूसरी खिड़कियों के साथ किया। फिर वो खिड़की की चौखट पर खड़ा होकर पाइप का सहारा लेकर ऊपर की मंजिल के एक बेडरूम की खिड़की में झांकने लगा। अमराह का हैरत से बुरा हाल था। वो इतनी मशाकी से ये सब कर रहा था जैसे स्पाइडरमैन हो, और एक अरसे से ऐसे करतब करता रहा हो। फिर वो इस खिड़की से ज़मीन पर कूद आया और टहलने सा लगा। अमराह ने सर को ज़रा पीछे कर लिया। अब वो इसी खिड़की के पास आ रहा था। अमराह ने आंखें फाड़ कर देखा, वो इसी की खिड़की के पीछे खड़ा था। अब वो खिड़की भी बंद नहीं कर सकती थी, दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसने चंद मिनट इंतज़ार किया और खिड़की से नीचे झांकने के लिए आगे हुई, और उसकी चीख निकल गई। आलियान एकदम से उसके सामने आया। वो खिड़की पर चढ़ चुका था। अमराह! आलियान ऐसे चौंका जैसे वो इसके अंदर से निकलकर एकदम से बाहर सामने आकर खड़ी हो गई हो। तुम यहाँ? अमराह 2 कदम पीछे हटी। तुम यहाँ? खिड़की की चौखट पकड़े वो गिरने के करीब हुआ, और फिर इसने जल्दी से मजबूती से खिड़की को थाम लिया। जंगल बियाबानों में अंधेरे के बिस्तर पर मीठी नींद सोए सभी जुगनू इसकी आंखों में एक एक करके जागने लगे। ये मेरा कमरा है, इसने सोचा। इस स्पाइडरमैन को याद दिला देना चाहिए। ये मेरा घर है अमराह। मुस्कुराता वो नीचे कूद गया, किसी जंगली लंगूर की तरह जिसे वो अपना गुरु मानता होगा। अमराह ने बेहद हैरान होकर जैसे खुद को यकीन में लाना चाहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी अभी इसने जो देखा वो सच था, हकीकत था, ख्वाब नहीं था। इसका यूनी फेलो ऐसे इसके कमरे की खिड़की में आकर उसे ये बता गया था कि ये उसका घर है। उसने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की से सर बाहर निकाला। वो ज़रा दूर दूसरी खिड़की की तरफ लपक रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। आखिर वो क्या कर रहा था ऐसे आधी रात के वक्त इसकी रिहाइशगाह के गिर्द पागलों की तरह कूद फांद रहा था। अमराह ने सर को ज़रा और आगे करके कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जा यहाँ से। इसकी आवाज़ पर वो रुककर उसे देखने लगा, जैसे परियों के देश की कहानी सुनते बच्चे सर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं कि क्या कोई परी इनके सरों के ऊपर उड़ती जादू की छड़ी घुमा रही है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो वो नज़र क्यों नहीं आती। अच्छा लो, वो नज़र आ गई। वो वहाँ खिड़की से सर निकाले बाहर देख रही है, और यूं वो नीचे खड़ा उसे देख रहा था। वो खिड़की से सर निकाले इस पर खफा हो रही थी। पागल हो क्या? आवाज़ को धीमा रख के वो चिल्लाई,
पागल हूँ मैं? मिलियन पाउंड अदा से अब्रू को उचकाकर मुस्कुराहट दबाकर उसने सर हिलाया। अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है? अपनी दानिश में वो उसे चिढ़ा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते से अंदर आकर दिखाओ। और कुछ? आलियान ने सीने पर हाथ बांध लिए और इसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। क्या ड्रामा है ये? अमराह पूरी कुव्वत से चिल्लाई। उसने झुरझुरी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घुमाने लगा। फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। अमराह को काफ़ी बुरा लगा। उसने अपने स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगजीन उठा लिया और उसे दे मारने के लिए हाथ बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा। वो संजीदगी से खड़े होकर उसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो है? सितारों भरी रात ने वक्त के कान में सरगोशी करके पूछा। वक्त ने कंधे उचकाए और मुस्कुरा कर कहा, इंतज़ार करो। अमराह मैगजीन उसे दे मारती। वो तेज़ी से घर के दूसरी तरफ चला गया। इसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकालकर उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आया। कुछ ही देर में उसे घर के अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी। रात के इस वक्त इस तरह की आवाज़ों का आना कुछ अजीब था, खासकर लेडी मेहर की आवाज़ का। वो कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकलकर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? उसने पूछा। अक्सर रात गए लेडी मेहर के बच्चों में से कोई आ जाता था। दीदी का बेटा आया है उन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। आओ अंदर चले। साधना ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों लेडी मेहर के कमरे में चली गई। और लेडी मेहर के बेड पर बैठा आलियान उन्हें मुन्ना सा होम बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ़ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हैं। अमराह दरवाजे में ही खड़ी रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेडी मेहर ने उसे एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी को फ़ख्र है उस पर और मुझे उस पर। बिज़नेस के नए रुझानात और तरीक़ों पर इसने जो असाइनमेंट लिखी थी उसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी मेहर को गले से लगाया और सालगिरह विश की। अमराह भी आगे बढ़ी। आलियान ने जल्दी से केक छुपा लिया। गंदा बच्चा। ये बचा हुआ केक में साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है, लेडी मेहर ने कहा लगाया। नहीं, केक में जान नहीं रही अब। मामा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? आलियान दी चलाको मासी लगने लगा। क्या कहते हैं? शटलकॉक। कैसा मासूम इंसान था ना, कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटलकॉक? आलियान ने अमराह की तरफ देखा। मैं नहीं कहती, यूनिवर्सिटी में पहले से ये शटलकॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। अमराह घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे बौखला देते थे। आलियान, आज रात यहीं रह जाओ। वो इसके हाथ को अपने हाथों में लिए बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमराह हैरत से उसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते चला जाता हूँ। आलियान लेडी मेहर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे उसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसे लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? वो आगे होकर जरा इसके करीब हुआ। उफ, अमराह को खामोश होना पड़ा। अध खुले दरवाजे से अंदर झाँक कर इसने खुद ही अंदाज़ा कर लिया कि ये इसका कमरा है। तुम लेडी मेहर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में सर बाहर निकालकर ठीक इस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले खुद खड़ा था। लेकिन इनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने जल्दी से अपनी पुश से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकाल कर अमराह के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो? तुम रैटाटुइल हो? तुम मुझे चूहा कहना नहीं चाह रही? बाएं आँख की, अबरूच की। तुम्हें तो वो चूहा बहुत पसंद है ना? इतना भी पसंद नहीं। वो बुरा मान गया और खिड़की की चौखट में बैठ गया। फिर कोई बंदर पसंद होगा। इस वक्त उसी के शागिर्द लग रहे हो। हाँ, उसी का शागिर्द। उसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पर गिर गया। अमराह चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी। नीचे झांका। पाइप से झूलता वो ज़मीन पर छलांग लगा चुका था। अमराह ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए शुक्रिया, अब तुम सो जाओ।
اس نے دائیں آنکھ دبا کر اور دونوں ہاتھوں کو منہ کے دائیں بائیں رکھ کر ذرا سا چلا کر کہا۔ گڈ بائی کون کہہ رہا تھا اسے؟ امراہ تو اس بندر کے تماشے دیکھ رہی تھی۔ غصے سے اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی۔ میں نہیں جانتا کہ میں وہاں سے یہاں کھڑا کیسا لگ رہا ہوں، لیکن یہاں سے تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کسی دل پسند کہانی کی وہ شہزادی لگ رہی ہو جس کے لیے پیغامات لکھے جانے ضروری ہو جاتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر جیسے اپنا کوئی گہرا راز افشاں کر ڈالا۔ امراہ اس کی بات کیا سمجھتی، الٹا اس کی مسکراہٹ سے چڑ گئی۔ بندر! اتنے پیارے اسپائڈر مین کو امراہ بندر کہہ کے بڑبڑانے لگی۔ اس کا دیا کیک وہ کچن میں رکھ آئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا رات کے اس وقت کیک کھانے کا، اور پھر وہ آلیان کے اس طرح شٹل کاک میں آنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ اس کا گھر تھا، یعنی آلیان بھی لیڈی مہر کا وہ بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے۔ آلیان سے مل کر اسے کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ بھی کسی ایسے ادارے میں رہا ہے جہاں بے سہارا اور ناجائز بچے پرورش پاتے ہیں۔ اس کے انداز و اطوار ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ امراہ کو عجیب سا لگا، کیا یہاں ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے، بغیر خاندان کے پرورش پانے والا، ناجائز؟ اس کا نام آلیان تھا، اس کی ماں کا مارگریٹ تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ شاید لیڈی مہر نے اس کا نام آلیان رکھ لیا ہو، اسے اردو سکھائی ہو، ورنہ شاید وہ رچرڈ، آئن یا ہرمن ہوتا۔ لیڈی مہر اپنے سبھی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اور بچے ان سے، تو ایک بچہ ان کے لیے اپنا نام تو بدل ہی سکتا تھا۔ ان کے باقی بچے بھی تھوڑی بہت اردو بول لیتے تھے، اور آلیان ذرا زیادہ صاف بول لیتا تھا۔ تو آلیان کسی کی ناجائز اولاد ہے، اور اسے والدین کے نام پر صرف ماں ملی، اس لیے اس کا سر نیم مارگریٹ ہے۔ پہلے اس نے کبھی اس کے سر نیم کے بارے میں نہیں سوچا تھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اکثر مسلمان بھی ایسے نام رکھ لیتے ہیں۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ امراہ کو اس وائٹ ہاؤس میں رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کمرہ جو لیڈی مہر نے اسے دیا تھا کافی بڑا تھا۔ کھڑکیاں قد آدم تھیں، اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے کی دیوار پر کسی نوآموز خطاط کے قلم سے سجی کن فیکون کی ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے نئے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھا۔ جس فرینچ انداز سے وہ خفا ہوتا تھا وہ اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے خفا کیسے ہوا جاتا ہے، لیکن امراہ یہ نہیں سوچ رہی تھی وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے، یا یونیورسٹی میں اس کے لکھے ہوئے کو کتابی شکل میں لایا گیا ہے۔ وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی، کسی قدر کراہت سے۔ اگلے سارا دن ڈور بیل بجتی رہی۔ لیڈی مہر کے لیے ان کے بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے تحائف آتے رہے۔ ان کا بیشتر وقت فون کال سنتے ہوئے گزرا۔ وہ سب اپنے اپنے گھر، اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے، اور اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھی۔ ہر 1 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا، کم سے کم 10 کیک کٹے۔ امراہ کے عشق تھے، کیک کھا کر وہ تھک چکی تھی۔ تحائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پر رشک آنے لگا تھا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں جو ان کی نہیں تھی، اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی تھی، جن میں قوم، نسل، مذہب و روایات کا فرق تھا۔ فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں فرق نہیں تھا۔ لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی تو وہ بھی کنجوس نہیں تھے۔ رات گئے تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر وہ تحائف کھولے۔ بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی تھی، اور یہ صرف اسی لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے سے لگایا تھا۔ وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی ہیں اور اسے بھیجنے والے کے بارے میں بتاتی رہیں، دیکھو ذرا مارگن کو اتنی مہنگی گھڑی مجھے بھیج دی، مجھے اس کی ضرورت ہے یا اسے؟ اب میں کچھ کہوں گی تو ناراض ہو جائے گی۔ ہر سال مجھے پہلے سے مہنگا تحفہ دیتی ہے، پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ جب گھر آیا کرتی تھی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور کبھی سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا تو اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی تھی۔ جانے اسے کیا خب تھا، کہتی تھی رات میں خوابوں میں، اور جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں بھی وہ سننا چاہتی ہوں۔
اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی تھی کہ رات مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جان کر تو امراہ کو لگ رہا تھا اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے لوگ بھی ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی تھی جس پر ایک عورت کرسی پر بیٹھی ہے، اس کے سر پر فرشتوں کا ہالا چمک رہا ہے اور 10 بچے اس فرشتہ صفت خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے۔ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا۔ جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹکٹکی باندھے دکھ رہا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جس کے اولاد راتوں کو ایسے اٹھ کر محبت سے اسے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہی۔ پھر امراہ انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی، وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ کیا آلیان نے دی ہے؟ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں آلیان نے ماما مہر کو دنیا کی حسین ترین خاتون بنا دیا تھا۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امراہ کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتا دیا تھا، وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی۔ بالغ ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب یہ ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ واپسی پر بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات بھر نہیں سوتا، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جا کر اسے مل کر آتی۔ پھر یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور بہت خوش تھا، بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں کو، کمروں کو دیکھتا رہتا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہتا اور پھر رات بھر ٹی وی پر فلمیں دیکھتا رہتا یا ویڈیو گیمز دیکھتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا گھر کا ماحول ملا ہے، شاید اس لیے۔ لیکن کئی ہفتے گزر گئے، اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے اس کے چند گرم کپڑے بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈ دے کر گھر کے دروازے کے باہر کیا اور اس سے کہا انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امراہ کو بے تحاشا حیرت ہوئی۔ لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی تھی۔ پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، لیکن مجھے دکھ ہوا شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر کا آرام و آسائش اسے برباد کر رہا تھا، یا شاید میں خود ہی ذمہ دار تھی اس کی، کیونکہ وہ مجھ سے دور جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے کئی خوف لاحق تھے اور میں محسوس کرتی تھی کہ وہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ ایسے خاموش سا ہو جاتا کہ میں سہم کر رہ جاتی۔ تو وہ اب سے ناراض ہو گیا تھا؟ نہیں، ناراض نہیں تھا۔ مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے۔ لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ آلیان تھا، کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا۔ اوہ، تو یہ روایت اب تک قائم ہے۔ امراہ ساری بات سمجھ گئی۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے اور مجھے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ تو وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ مانچسٹر میں ہی تھا اور چپکے مجھے آ کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے کیا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔
جب میں نے ان سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہترین انسان بناؤں گی. مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی، کیونکہ امراہ ایک عورت کی گود میں بچہ جب آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے. جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ بنی نوع انسان کے لیے وبال بن جائے، یا وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے. سارے انسان خیر ہوتے ہیں امراہ، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں. یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں. امراہ کو ویرا کے ساتھ پلیٹ لین پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا. ویرا نے پہلے امراہ کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر روسی انداز میں گوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا. میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی. کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو کوئی بھی ڈر سکتا ہے. یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، کہیں اور جانا ہے تو بس سب وے یا بس. ٹھیک ہے. دونوں بس سے پلیٹ لین آ گئی. موسم بدل گیا تھا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی. چوس جین پر لانگ شوز ایسے لگتے تھے جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہیں. بالوں کے نت نئے سٹائل بناتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے خفیہ ایجنسی کی ایجنٹ ہو. امراہ کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا تھا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہے اور کوئی امراہ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی سے سوچ لیا کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے. لیکن گیلری میں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے. جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، تو وہی خفیہ ایجنٹ کا سا انداز. تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ آواز کو آہستہ رکھ کے امراہ نے پوچھا. تم میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتی ہو، ایجنٹ نے اسے گھورا. وہ تم اسی قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا؟ مطلب جو فلمیں میں دیکھتی ہوں وہی سب کرنے بھی لگوں. فلموں میں میں نے قتل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو شروعات تم سے کر لوں؟ امراہ کی کرنے لگی. مجھے یقین دلاؤ کہ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں. امراہ نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ اب وہ ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی، شام تک، بلکہ رات تک، بلکہ پورے سال تک. اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت. تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو. فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی. ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک شوکیس کے آگے سے سرک رہی تھی. وہ دونوں اس وقت 18ویں صدی کے سیکشن میں تھے. منہ پھلائے امراہ شوکیس دیکھنے لگی. ان ملبوسات نے امراہ کو محبوب کر دیا. وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے. انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا. مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانسیں لینے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے. امراہ نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا. یقین نہیں آتا تھا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے. اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا جاتا تھا. ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، کیوں ترک کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بدتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے. جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی. وہ ایک وکٹورین شوکیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر اسکیچ بنا رہی تھی. اب یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بھول گئی کہ اسے تو اس سے کم از کم رات تک بات نہیں کرنی تھی. اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف. وہ بولی. وہ ایک وکٹورین فراق کا اسکیچ بنا رہی تھی جو کسی دراز قد شہزادی کا پہناوا رہی ہوگی. امراہ نے ویرا کی پسند کی داد دی. لباس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ایک شان کا احساس ہوتا تھا، موت بری اور اعلیٰ ذوقی کا. وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو وہ دونوں باہر آ گئے.
امراہ کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے اسکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ پہنوں گی اپنی شادی پر؟ نہیں۔ وہ دل ربائی کے انداز سے مسکرانے لگی، اور ایسے مسکراتے وہ بہت پیاری لگی۔ کانویکیشن پر؟ نہیں، یہ تو دراصل میں نے صوفی کے لیے بنایا ہے۔ اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے اور اسے یہ چاہیے تھا۔ ویسے وہ مجھے ڈیزائن کر کے بھیجے گی اور میں اسے پہنوں گی، لیکن ہاں، اگر مجھے اسے کسی خاص دن پہننا ہی ہو تو میں اسے اس دن پہننا چاہوں گی جس دن ایک لڑکی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کسی اور اپنے ہی جیسے بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہے، یعنی وہ وقت جب لوگ بالآخر طے کر لیتے ہیں کہ انہیں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب کوئی تمہیں پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس میں، اس نے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مار کا سر کر آئی ہوں، کہہ کر ویرا نے کہا لگایا، جیسے یہ خیال اسے ابھی ابھی آیا، اور اس نوارد خیال سے محفوظ ہوتے ہوئے اس نے اسے دل میں محفوظ بھی کر لیا۔ ویرا کو اس کا یہ اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ ایک فراک امراہ کو بھی بہت پسند آئی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی۔ امراہ اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیبتن کرنے کی خواہش اپنے اندر پیدا ہونے سے روک نہیں سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے تو کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں ہی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ کون شخص ہے، حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی، تب بھی اس نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں سب باقی سے لا تعلق سے رہتی ہے اور ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی۔ اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں اور وہ ان کے اور قریب کیوں نہیں ہو پاتی۔ اس نے دادا کو یہ سب بتایا تو وہ خاموش سے ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر چھپے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے، اس سے انتہا درجے کا لگاؤ بڑھائے۔ وہ اور ویرا پلیٹ فیلڈ پارک آ گئے۔ سینڈوچ اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ چلتے چلتے ایک دم سے ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے بالکل سپر مین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر اسکیٹ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں، گھوسوں اور گالیوں کی بوچھار کر دی۔ پھر اس نے اس لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ جھڑاپ کی آواز آئی اور کرانے پر کھڑی ویرا انگلی اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نوازتی رہی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امراہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا تھا۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے کی طرف بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امراہ کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر کر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کر لیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ پولیس لے آیا تو؟ پولیس لے آئے یا فوج، میں تیار ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ شوق۔ تم روس میں نہیں ہو ویرا، اپنے ملک کی اور بات ہوتی ہے۔ اپنی دنیا میں تو ہوں نام رہا، اور یہ بات اپنے ملک یا دوسرے ملک کی نہیں، بات تو ذاتی کو برداشت کرنے کی ہے جو کبھی بھی کہیں بھی برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ اچھا چلو سنو، ایک بار اسکول گراؤنڈ میں میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے ہراساں کیا تھا۔ میں 10 سال کی تھی۔ وہ ایک لوفر اور گندا لڑکا تھا۔ اگلے دن خوف سے میں اسکول نہیں گئی۔ میرے پاپا کو میرے اسکول نہ جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے مجھے گھر سے باہر پہاڑ کی طرح جمی برف میں گردن تک دبا دیا۔ میرے بدن پر ایک بھی گرم کپڑا نہیں تھا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس بیٹھے رہے۔
جب میں بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ برف کے اس ڈھیر میں دبے رہنا بہادری ہے یا اسکول سے چھٹی کر لینا، وہ بھی نام نہاد خوف اور بزدلی کی بنا پر۔ وہ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال پوچھتے رہے، میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے اور میری جان نکلنے میں کچھ وقت ہی رہ گیا تو انہوں نے کہا، اگر تم نے باقی مائندہ زندگی بھی ایسے بزدل بلکہ گزارنی ہے تو خود کو اسی برف میں دفن کر رہنے دو، مر جاؤ اسی ڈھیر میں، بزدلوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ امرا ویرا کی شکل دیکھ کر دنگ ہو رہی تھی۔ روس کی ٹھنڈ اور برف کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، امرا نے ساتھ زور زور سے سر بھی ہلایا۔ کیا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، برف برف ہوتی ہے؟ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہوتی، برف برف نہیں ہوتی، موت ہوتی ہے، سفید موت۔ ویرا نے آہ سی بھری۔ تم نے اس لڑکے کے ساتھ پھر کیا کیا؟ اس اسکول والے کے ساتھ؟ کچھ زیادہ نہیں، میں نے اسکول کے بعد اسے ایک ویرانے میں گھیر لیا اور اس پر لاتوں گھوسوں کی برف باری کر دی، لیکن ذرا سختی سے۔ 1 ماہ کے اندر اندر اس نے اسکول چھوڑ دیا، ویرا نے آنکھ مار کر کہا۔ اور اب اس بلونگڑے کے ساتھ بھی کچھ زیادہ نہیں کیا، ٹھنڈے پانی نے اس کے اندر کے گندے کیڑوں کو بھگو بھگو کر کچل ڈالا ہوگا، ویرا نے کہہ کہا لگایا اور امرا کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ تم بہت بہادر ہو ویرا، امرا نے اس کی گال کی چٹکی بھر کر کہا۔ اگر مجھے ایسے برف میں نہ دبایا جاتا تو میں کبھی ایسے بہادر نہ ہوتی۔ امرا پر سوچ کی پرتیں کھلی اور اس پر واضح ہوا کہ ایک ویرا تھی جسے بہادر بنایا گیا، ایک امرا تھی جسے مسل مسل کر رلایا گیا تھا۔ وہ دونوں انسان تھیں، لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کئی گنا مضبوط اور کئی قدم آگے تھی اور دوسری کئی گنا کمزور اور بہت پیچھے تھی۔ دونوں انسان ہی تھیں، پھر بھی برابر نہیں تھی۔ تو تمہارے فادر تمہاری طاقت ہیں؟ امرا کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ وہ میرے استاد ہیں، انہوں نے اپنی طاقت مجھے نہیں دی بلکہ میرے اندر کی طاقت کو میرے اندر بیدار کیا۔ جب ایک باپ اپنی بیٹی کے اندر اس طاقت کو بیدار کرتا ہے تو وہ زندگی کے ہر بڑے میدان میں فاتح بننے کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر لیتے ہیں، اور یہ پاور صرف ایک باپ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ بزدلی اور بہادری دونوں کا تعلق دماغ سے ہے، جسم سے نہیں۔ اگر دماغ کو نڈر بنا لیا جائے تو جسم ہرگز ڈرپوک نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی آپ کو انگلی لہرا کر دھمکائے، آپ اسے مکہ مار کر خاموش کروا دیں۔ تمہیں مخالف کا رد عمل نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تو کیا نقصان کے خوف سے میں بزدل بنی رہوں، خاموش رہوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں تمہارے پاپا نے کیا سکھایا امرا؟ ایک گہرا سایہ امرا کے چہرے پر سے ہو کر گزرا۔ بابا رات گئے گھر آتے تھے، انہیں دنیا میں ایک ہی چیز کی فکر رہتی تھی، اپنے قالین سٹور کی، وہاں رکھے چھوٹے بڑے ہر قالین کی، بیگمات کے گھر وقت پر ڈیلیوری کی، حتیٰ کہ شاپ پر فیوز ہو جانے والے انرجی سیور تک کی، لیکن اس کی قطن نہیں۔ میں 12 سال کی تھی اور بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے ایک بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک دن تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو؟ امرا نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ویرا سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مری۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرا، مرنے سے پہلے کیا تم نے اس چڑیا کو روتے، آہو بکا، شکوا، شکایتیں کرتے دیکھا؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی، کیا اس کی میٹھی چو چو بھدی آواز میں بدلی؟ بلکہ یہ تو بیچاری خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی نا۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مارے، وہ خاموشی سے پھر سے اڑ گئے، انہوں نے اپنی جگہ بدل لی، لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات، پرندے اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع اور اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتا ہے، ایسے گلا پھاڑتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے جیسے کائنات کے رب نے ظلم کی، دکھوں کے سبھی پہاڑ اس پر توڑ ڈالے ہیں، ایک اکیلا وہی تکلیف اٹھا رہا ہے۔
وہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ یہ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہے ہیں، اس کی استاد بنے اسے کیا کچھ سکھا رہے ہیں، بس وہ روئے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس بہت صبر اور تھوڑا بہت علم ہے۔ وہ ایک اچھے استاد رہے اور میں ایک بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم اس کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر کا بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں میں سے نکل سکتی تھی۔ کیسے اندھیرے؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے ہی کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھیں جس سکون سے انسان کا واسطہ ذرا کم ہی پڑتا ہے۔